Matthew chapter 1 verse 1 to 16. यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्राहिम का नसब नामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ारा तमर से पैदा हुए और फारस से हज़रून पैदा हुआ और हज़रून से राम पैदा हुआ और राम से अमिनदाब पैदा हुआ और अमिनदाब से बहसून पैदा हुआ और नसून से सलमोन पैदा हुआ और सलमोन से बोज़रा राब से पैदा हुआ और बोज़ा से उबैद रूत से पैदा हुआ और उबैद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले औरिया की बीवी थी और सुलेमान से रजाम पैदा हुआ और रजाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यूसुफ़त पैदा हुआ और यूसुफ़त से योराम पैदा हुआ और योराम से अज़ाया पैदा हुआ और अज़ाया से योताम पैदा हुआ और योताम से आखज़ पैदा हुआ और आखज़ से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मुनस्सी पैदा हुआ और मुनस्सी से आमोन पैदा हुआ और आमोन से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ़्तार होकर बाबल जाने के ज़माना में यूसिया से यकुनिया और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ़्तार होकर बाबल जाने के बाद यकुनिया से स्यालतील पैदा हुआ और स्यालतील से ज़रब्बाबिल पैदा हुआ और ज़रब्बाबिल से अब्यूद पैदा हुआ और अब्यूद से एलयाकीम पैदा हुआ और एलयाकीम से अज़ूर पैदा हुआ और अज़ूर से सद्दूक पैदा हुआ और सद्दूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अलियूद पैदा हुआ और अलियूद से अलीज़ पैदा हुआ और अलेज़र से मसान पैदा हुआ और मसान से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। एक और आइए इसके साथ मेरे साथ एक और हवाला देखें कलाम मुक़द्दस में वाइस की किताब में से उसका 7वां बाब और उसकी 19वीं और 22वीं आयत। हिकमत साहिब हिकमत को शहर के 10 हाकिमों से ज़्यादा ज़ोरावर बना देती है, क्योंकि ज़मीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। आमीन आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ उसका उन्वान है कि खुदा आपकी कमज़ोरियों को आपके ज़ोर में बदल सकता है। गॉड कैन चेंज योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। कैन यू से आमीन? आमीन। अभी जो पहला हवाला हमने मत्ती की अंजील में से पढ़ा है, यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं और ये जो नाम है ये यीशु मसीह का नसब नामा है, ये यीशु मसीह की जीनियोलॉजी है, ये यीशु मसीह की लाइन है कि वो किस तरह अब्राहम से वो लेकर यीशु मसीह तक पहुंचता है और उसके सारे अबाउजदाद का जिक्र है इसमें। और जब भी कभी भी हम अनाजील को पढ़ने का मुतालिया कर शुरू करते हैं तो ये जो मुश्किल सारे नाम हैं इन सबको हम स्किप कर देते हैं, बोरिंग लगता है। हम इन तमाम नामों को इससे ये पैदा हुआ, इससे वो पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ पढ़ के ना हम कहते रहने दो भाई छड्डो पड़ा, और हम इसको स्किप करके जहां से यीशु मसीह की पैदाइश का सिलसिला शुरू होता है वहां से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि इस जीनियोलॉजी के लिखने का एक बहुत गहरा मकसद था और हम बहुत ज्यादा ईमानदार लोग जो है इस मकसद को, इस प्लान को जानते ही नहीं है। तो उसी प्लान के बारे में, उसी मकसद के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि गॉड कैन चेंज योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ।
اور آج جتنی بھی ہم یسوع مسیح کی جینیالوجی میں یسوع کے نسب نامے میں آج جتنے بھی آپ نام دیکھیں, they were not perfect people. They were ordinary people just like you and me. وہ میری اور آپ کی طرح عام خون اور گوشت کے لوگ تھے. وہ میری اور آپ کی طرح عام کمزور انسان تھے. وہ میری اور آپ کی طرح گنہگار لوگ تھے. ان کی زندگیوں میں کمزوریاں تھیں, ان کی زندگی میں گناہ تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے خدا پر توکل اور بھروسہ رکھا, اور خدا نے انہیں آرڈنری لوگوں سے ایکسٹرا آرڈنری بنا دیا. خدا نے ان کے حالات کو بدلا, خدا نے ان کی زندگیوں کو بدلا. اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ اگر خدا ان کی زندگیوں میں ایسے معجزات کر سکتا ہے, اگر خدا ان کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے, تو ہماری زندگی کو بھی بدل سکتا ہے. اگر وہ خدا کے جلال کا باعث بن سکتے ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ, تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ اگر وہ خدا کے لیے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے خدا پر اپنی نگاہیں رکھی تو میں اور آپ کیوں نہیں خدا پر نگاہ رکھ سکتے؟ انہوں نے حالات کو بدل دیا تو میں اور آپ اپنے حالات کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ انہوں نے اپنی کمزوری میں خداوند کو اپنا زور, اپنی طاقت اور اپنا مسا سمجھا, تو میں اور آپ خدا اپنی کمزوریوں میں خداوند کے مسا کو اور خداوند کے زور کے اوپر کیوں نہیں توکل اور بھروسہ کر سکتے؟ تو میرے عزیزو, آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ خدا میری اور آپ کی ہر ایک کمی اور کمزوری کو زور میں, قوت میں اور طاقت میں بدلنے کی قوت اور طاقت اور زور رکھتا ہے. اس لیے خدا پر توکل کرے, خدا پر بھروسہ رکھے کہ وہ حالات کو بدل سکتا ہے. اور آج ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے گیت بھی گایا کہ خدا حالات کو بدل دیتا ہے. اگر خدا حالات کو بدل دیتا ہے تو پھر آئیے اس کو ایک پروفیٹک ورڈ کے طور پر لیں, ایک چیلنج کے طور پر لیں کہ آج جس بھی سچویشن میں ہم لوگ ہیں, جس طرح کے بھی حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, خدا اس کو بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. خدا میرے حالات کو بدل سکتا ہے, خدا میرے خاندان کے حالات کو بدل سکتا ہے, خدا ہماری کلیسیا, ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات کو بدل سکتا ہے. بیکاز our God is worthy and he is able to do it. وہ ایسا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. خداوند ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, خداوند پر توکل اور بھروسہ رکھیں. یاد رکھیں, خدا ہماری ہر ایک کمزوری کو زور میں بدلنے کا ماہر ہے. He is expert in this area. He is not weak or he is not unexperienced person. وہ ماہر ہے, he is expert in this area. تو آج میرے عزیزو, اپنی ساری کمیوں کمزوریوں کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں, کیونکہ وہ آپ کو نیا زور, نئی قوت, نئی طاقت اور نیا مسا اور نئی بحالی اور تازگی آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے. اس لیے مایوس نہ ہوں, ڈونٹ بی ڈسکریج, کیونکہ خداوند پر توکل اور بھروسہ کریں اور وہ آپ کے لیے بڑے بڑے جلالی کام کرے گا. کین یو سے آمین؟ جو بھی یسوع مسیح کا نسب نامہ پڑھا گیا ہے, یہاں پر 4 عورتوں کا ذکر ہے. But these 4 women, they were not perfect women. پہلی عورت جس کا ہم ذکر دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کا جو نسب نامہ, اس میں پہلی جو عورت جس کا ہم ذکر دیکھتے ہیں وہ ہے تمر. اور تمر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے اپنے سسر کے ساتھ زناکاری کی. اس نے اپنے she was not a prostitute, وہ کسبی نہیں تھی, لیکن اس نے, کیونکہ اس کے باپ, اس کا شوہر مر گیا تھا اور اس کا دیور جو تھا وہ چھوٹا تھا, تو اس کے سسر نے اسے کہا تھا کہ ابھی میرا بیٹا جوان نہیں ہوا کہ میں تیرا اس کے ساتھ بیاہ کروں, اس لیے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا, اور جب میرا دوسرا بیٹا جب وہ جوان ہو جائے گا تو پھر میں تجھے اس سے بیاہ دوں گا. لیکن جو زارا تھا اس نے تمر کے ساتھ اپنے وعدے کو نبھایا نہیں. جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے پیغام بھیجا تو اس نے اس کو ہیلا بازی بہانے بنانا شروع کیا. تو جب ایک دفعہ زارا جو ہے وہ اس علاقے میں گیا تو اس نے کسبی کا لباس پہنا اور اس نے اپنے شوہر, اپنے سسر کے ساتھ زنا کیا. اور جب یہ تمر جو ہے یہ حاملہ ہو گئی تو اس نے, لیٹ می سے لٹل بٹ مور, کہ جب اس نے اس عورت کو دیکھا, تمر کو دیکھا, اس کے سسر نے, تو اس نے کہا کہ میرے پاس بکریوں کا باڑا ہے, اس میں سے میں تجھے ایک بکری کا بچہ دوں گا تو تو مجھے اپنے ساتھ زنا کر لینے دے. تو وہ مان گئی اور اس نے کہا کہ ابھی تو تیرے پاس بکری کا بچہ نہیں ہے, تو میرے پاس اپنا کچھ رہن رکھ دے, بیانے کے طور پر کچھ مجھے دے دے. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنی لاٹھی
اور اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اس کو دے دی اور اس نے کہا کہ میں آدمی کو بھیجوں گا اور وہ تجھے بکری کا بچہ دے گا اور یہ میری چیزیں جو ہے وہ واپس لے جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے ایسا ہی کیا اور بعد میں اس نے بھیجا بکری کا بچہ اور اس نے کہا کہ اس عورت کو ڈھونڈو, تو وہ کہیں نہ ملی اور انہوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قصبی پرسٹیٹیوٹ کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو بعد میں کچھ عرصے کے بعد اسے پتا چلا کہ تمر نے گناہ کیا ہے اور وہ پریگننٹ ہے, وہ حاملہ ہے. تو زارا نے کہا کہ اس نے گناہ کیا اس لیے اس کو سنسار کیا جائے. تو تمر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو مجھے سنسار کرے میں چاہتی ہوں کہ تو آ کر میرے ساتھ مل لے تاکہ تجھے سچائی پتہ چل جائے. اور اس نے وہ چیزیں جو تھی جو اس کے پاس رہن کے طور پر تھی اس کو دکھائیں اپنے سسر کو, اور اس نے کہا کہ جس کی یہ چیزیں ہیں یہ حمل اسی کا ہے, یہ اولاد اسی کی ہے. اور جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تو مجھ سے بھی زیادہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. تو کسی اور مرد کے پاس بھی جا سکتی تھی, تو کسی اور کے ساتھ بھی رہ سکتی تھی, لیکن تو نے خدا کے ڈر اور خوف کو مانا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر تمر سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. آپ ساری اس کہانی کو واقف ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمر نے باپ اور بیٹی کا جو مقدس رشتہ ہے اس کو پامال کیا. She was not a perfect woman, لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہوئی کیونکہ اس نے خدا کو اپنا منصف مانا کہ خدا میرا انصاف کرے. اس نے خدا پر توکل اور بھروسہ کیا. اور پھر دوسری عورت جس کا ذکر کلام مقدس میں یسوع کے نسب نامے میں آتا ہے وہ ہے رہب. اور رہب آپ سب جانتے ہیں she was a prostitute. وہ ایک قصبی عورت تھی اور غیر قوم کی تھی, وہ کنعان کی تھی, لیکن اس نے خدا کے وعدوں کا, خدا کے کلام کا اس نے یقین کیا. جب بنی اسرائیل یریحو کے قریب آئے تو اس نے جاسوسوں کو, جو سپائے موسیٰ نے بھیجے تھے, ان کا اس نے ساتھ دیا اور اس نے یقین کیا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ ہمارا جو سارا ملک ہے یہ آلریڈی تمہارے خدا نے تمہیں دے دیا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ایک دن تم ہم سب کو قتل کر کے تو اس ملک پر قبضہ کر لو گے. تو اس نے ان جاسوسوں سے کہا کہ تمہارا خدا میرے اور تمہارے درمیان گواہ رہے, اگر آج میں تمہیں سلامتی کے ساتھ یہاں سے رخصت کر دوں تو تم میری اور میرے خاندان کی جان کی حفاظت کا وعدہ کرنا. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جو سپاہی, جو جاسوس وہاں پر گئے تھے, انہوں نے اس کے ساتھ عہد کیا اور اس نے کہا کہ اگر تو ہمیں دھوکہ نہ دے تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں گواہ رہے. اور اس سے کہا گیا کہ جب خداوند کا وہ وقت آئے تو تو اپنی کھڑکی میں سے ریڈ ڈوری, جو لال قسم کا لال دھاگا جو ہے وہ لٹکا دینا تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ یہ تیرا گھر ہے اور ہمیں تجھے محفوظ رکھنا ہے, تجھے نقصان نہیں پہنچانا ہے. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے خدا کے وعدوں کا یقین کیا اور اس نے اپنے سارے باپ کے گھرانے کو, اپنے سارے عزیزوں کو اپنے گھر میں اس نے بلا لیا اور وہ اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ محفوظ رہا. She was not a very well known, very pure or very holy woman. لیکن دیکھیں یسوع کے نسب نامے میں کس طرح کے لوگ ہیں. شاید ہمارے باوجودات میں بھی ایسے ہوں, شاید ہم کہتے ہوں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں, شاید ہم سمجھتے ہوں کہ شاید ہمارے حالات نہیں بدل سکتے, شاید خدا میری بری عادات کو نہیں بدل سکتا, شاید خدا میرے ان برے کرتوتوں کو, میرے برے کاموں کو میری زندگی سے دور نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیں God can do everything. Nothing is impossible with him. پھر تیسری عورت جس کا نام ہم یسوع مسیح کے نسب نامہ میں دیکھتے ہیں وہ ہے روت. اور روت آپ سب جانتے ہیں کہ she was not a Jewish woman, Jewish girl. وہ ایک جینٹائل لڑکی تھی, موابی تھی, مواب کے ملک کی رہنے والی تھی, اور وہ نا امیدی کی حالت میں بنی اسرائیل میں آئی کیونکہ جب اس کا سسر مر گیا, اس کا جیٹھ مر گیا اور اس کا شوہر مر گیا, اور جب اس کی ساس اور اس کی ایک جٹھانی جب رہ گئے تو اس نے نیومی سے کہا کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی میں رہوں گی, تیرا خدا میرا خدا ہوگا, جہاں تو مرے گی میں وہیں مروں گی بھی اور وہیں دفن بھی ہوں گی. تو میرے عزیزو, دیٹ از اے کمٹمنٹ.
جو خدا آج مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ اس طرح سے والہانہ محبت رکھیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ روت جو ہے وہ ایک غیر قوم کی عورت تھی, اور ایک غیر قوم کا بنی اسرائیل کے کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا امپاسبل تھا. بہت ریئر ایسے چانسز ہوتے تھے, لیکن وہ اس امید کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ گئی کہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی مجھ سے شادی نہیں بھی کرے گا تو نو پرابلم, اگر مجھے ساری عمر کیسے ہی بیوہ کی طرح ہی رہنا پڑے گا تو نو پرابلم, لیکن میں اپنی ساس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. کتنی بہویں ہیں آج جو اپنی ساس کے بارے میں اس طرح سے سوچتی ہیں؟ اور کبھی ساس اور بہو کی بات ہوئی تو ضرور ان دونوں کی زندگی کے بارے میں آپ کو کلام سناؤں گا کہ روت جو ہے وہ اپنی ساس کو ماں کہہ کے پکارتی ہے, اور روت جو نیومی ہے وہ روت کو جب بھی کہتی ہے تو وہ اسے میری پیاری بیٹی کہہ کر پکارتی ہے, میری بیٹی یہ کر, میری بیٹی یہ کر. تو میرے عزیزو, جب ساس اور بہو میں ماں باپ کا جب رشتہ بلٹ ہوتا ہے تو پھر زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہیں, اور پھر خدا نا امیدی میں امید کو پیدا کرتا ہے. اور روت جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد کی پردادی تھی, پردادی تھی داؤد کی. خدا نے اس عورت کی زندگی کو بدلا, اس کو غیر قوم میں سے نکال کر یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل کر دیا. واٹ اے گریٹ پریویلیج, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ہم خداوند پر توکل اور بھروسہ رکھیں, کیونکہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا, کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دے گا. پھر چوتھی عورت جس کا ذکر یسوع مسیح کے نسب نامہ میں ہے وہ ہے بیت سبا. اور بیت سبا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک داؤد کی بیویوں میں سے ایک تھی, اور داؤد نے اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرتا اس کے ساتھ زناکاری کی, اور پھر اس زناکاری کو چھپانے کے لیے اس نے اس کے شوہر کو بھی قتل کروایا. یہ عورت جو ہے نہ صرف زنا میں ملوث ہوئی بلکہ اپنے شوہر کے قتل میں بھی. تو کیا یہ بہت اچھی عورت تھی؟ نو. اس کا کردار آپ دیکھیں, اس کے کام دیکھیں تو ہر شخص توبہ توبہ کرے گا, لیکن اس کے باوجود وہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہوئی. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا ہماری خوبیوں کو نہیں دیکھتا, خدا ہمارے اچھے نیک کاموں کو نہیں دیکھتا, خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے. جب ہمارا دل خداوند کے ساتھ راست ہو جاتا ہے, جب ہمارا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پھر خدا ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے, پھر خدا ہمارے لیے سچویشنز کو نیا بنا دیتا ہے, خدا پھر ہمارے لیے امپاسبل کو پاسبل بنا دیتا ہے. کین یو سے آمین؟ ایمان کے ان تمام سورماؤں کو جو ہم اس نسب نامہ میں پڑھتے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ میری اور آپ کی طرح ایمان کے بہت کمزور اور کچے لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا, انہوں نے خدا کو پیٹھ نہیں دکھائی, خدا کو چھوڑ نہیں دیا, خدا کو رد نہیں کر دیا, بلکہ خدا پر اپنی نگاہیں جمائے رکھی. اور یاد رکھیں, خدا جو ہے وہ ہر ایک گنہگار انسان کو بدل کر راست باز انسان بنانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. خدا کی قدرت ہر ایک گنہگار انسان کو بدل کر راست باز بنا دیتی ہے. خدا کی قدرت ہر ایک کمزور ایماندار کو ایمان کا سورما بنا دیتی ہے, اور وہ ہماری ہر ایک سب سے بڑی کمزوری کو ہماری سب سے بڑی طاقت بنا سکتا ہے. کین یو سے آمین؟ کتنے لوگوں نے تتلی کو دیکھا ہے کبھی؟ تتلی, بٹر فلائی جو ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے کبھی بٹر فلائی نہیں دیکھی ہوگی. لیکن اگر آپ بٹر فلائی کی زندگی کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. اگر بٹر فلائی کے اس کیٹرپلر کو, اس کا جو کیڑا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو پکڑیں تو اس کے اوپر جو کانٹے دار سکن ہوتی ہے وہ آپ کی انگلیوں میں جلن پیدا کرتی ہے. لیکن خدا کی قدرت اسی بدنما اور گندی سی سنڈی کو ایک خوبصورت تتلی میں بدل دیتا ہے, اور جب آپ اس تتلی کے پروں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے کلر جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر لگ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کبھی تتلی کو پکڑا ہے یا نہیں, لیکن ہم نے بہت پکڑا ہے. جب ہم پرائمری اسکول میں ہوتے تھے تو ہم تتلیاں مار مار کے ان کو کتابوں کے اندر رکھتے تھے کہ پڑھائی زیادہ ہوتی ہے اور جلدی یاد ہوتا ہے. ہم نے دیکھتے تھے کو ایجوکیشن اسکول تھا,
جہاں پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پرائمری میں، تو وہاں پہ لڑکیاں بھی تھیں، اور لڑکیاں تتلیوں کے ساتھ انہوں نے کتابیں بھری ہوتی تھی. پھر ہم ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بھی تتلیاں مارنا شروع کر دی، ان کو پکڑنا شروع کر دیا. تو جب اس تتلی کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے خوبصورت کلر جو ہیں وہ آپ کی انگلیوں پر لگ جاتے ہیں. کبھی کسی کے لگے ہیں یا میرے ساتھ ہی ایسا ہوا کبھی؟ ہاں جی. یہ اگر خدا کی قدرت ایک بدنما سنڈی کو ایک خوبصورت تتلی بنا سکتی ہے تو کیا خدا کی قدرت ہمارے گھنونے کاموں کو اپنے جلال اور اپنی قوت اور اپنی قدرت کے لیے نہیں بدل سکتی؟ ہی کین ڈو اٹ. وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو ضروری یہ ہے کہ ہم خدا پر توکل اور بھروسہ رکھیں. آگے جب ہم یسوع مسیح کے اس نسب نامے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایمان کے سورما نظر آتے ہیں جو کہ کامل لوگ نہیں تھے. ابراہیم کے ساتھ یہ نسب نامہ شروع ہوتا ہے، اور ابراہیم آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم ایک ڈرپوک اور جھوٹ بولنے والا شخص تھا؟ ابراہیم نے 2 دفعہ ڈر کے جھوٹ بولا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی بہن ہے. اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی بیوی کی جان خطرے میں ڈال دی. اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کی عزت بھی لٹ جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ خیر ہے تجھے پکڑ کے لے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، چل میں تو محفوظ رہوں گا نا. دیٹ از دا اسپرٹ آف فیئر. تو آج بھی میرے عزیزو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈر اور خوف اور دہشت کی وجہ سے بہت سارے کام خدا کے لیے نہیں کر پاتے. ہم ڈر اور خوف میں رہ کر کسی دوسرے شخص کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بتاتے. ہم شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے کسی کے سامنے جا کر یسوع کے نام کی گواہی نہیں دیتے کہ یسوع نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اگر ہمیں کسی کو باہر جا کر کسی کو کلام سنانا پڑے تو ہم ڈرتے ہیں. بالکل ابراہیم کی طرح. اگر خدا ابراہیم کے ڈر اور خوف کو اس کی زندگی میں سے نکال سکتا ہے تو خداوند میری اور آپ کی زندگی میں سے بھی ایسا کر سکتا ہے. کین یو سے آمین؟ جی بھائی جی. اس کی بہن ہی تھی، چچے کی بیٹی تھی. ایکچولی اس کی وہ بہن ہی تھی، لیکن اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کہا. He played with the words. اس نے الفاظ کے ساتھ کھیلا. آگے ہم دیکھتے ہیں جدعون کے بارے میں. جدعون کے پاس جب خدا کا فرشتہ آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اے خدا کے زبردست سورما، خدا تیرے ساتھ ہے. اور جب کہ وہ ڈرا ہوا سہما ہوا چھپ کر کولو میں وہ جو ہے وہ اپنے گیہوں صاف کر رہا تھا، ڈرا ہوا تھا، جبکہ خدا کا فرشتہ اسے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے زبردست سورما. تو وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ ساری آفتیں ہم پر کیوں ہیں؟ تو میرے عزیزو خدا کی قدرت جو ہے وہ اس ڈرے ہوئے گیڈین جدعون کو، ڈرپوک شخص کو، کمزور آدمی کو بدل کر ایک زبردست سورما بنا دیتی ہے. تو پھر میرے عزیزو خدا میرے اور آپ کے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے. اوکے، ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ابراہیم نے جھوٹ بولا بلکہ اس کے بعد اسحاق نے بھی جھوٹ بولا. کسی کو یاد ہے اس نے کیا بولا؟ ہاں جی، سیم لائے. اس نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا. اگر خدا ان کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے تو کیا خدا میری اور آپ کی زندگی کو نہیں بدل سکتا؟ موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ ایک قاتل شخص تھا. ہی واز اے کلر. اور اس نے ایک مصری آدمی کو قتل کیا. نہ صرف وہ قاتل تھا بلکہ وہ تند مزاج بھی تھا، بڑا غصے والا آدمی تھا. غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا. اور آپ اس کو کلام مقدس میں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے اپنا غصہ خدا پر نکالا جب وہ لوہے جو خدا نے تختیاں اس کو لکھ کر دی تھی 10 احکام کی، جب اس نے آ کے نیچے دیکھا کہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ بت پرستی میں پڑ گئے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا غصہ جو ہے وہ ان چٹانوں پر نکالا، ان لوہوں پر نکالا، ان کو توڑ ڈالا. اور خدا نے دوبارہ سے وہ پھر لکھ کر اس کو دی. تو میرے عزیزو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ روئے زمین کے سب آدمیوں میں سب سے زیادہ حلیم بن گیا. آپ اس کو گنتی کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 3 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، نمبر چیپٹر 12 ورس 3 میں، کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ حلیم اور فروتن شخص بن گیا.
اگر خدا اس طرح کے ایک شخص کو بدل سکتا ہے تو کیا خدا مجھے اور آپ کو نہیں بدل سکتا؟ He can change it. آپ پطرس کے بارے میں جانتے ہیں کہ پطرس ڈر کا مارا اور جھوٹ بولنے والا شخص تھا. کسی کو معلوم ہے وہ کس سے ڈرا تھا؟ فوجیوں سے. اور وہ ایک چھوٹی سی بچی سے ڈر گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ آگ تاپ رہا ہے اور وہاں پر ایک کام کرنے والی ملازمہ آئی اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو بھی ان گلیلیوں میں سے کوئی ہے. تو اس نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نہیں جانتا, میں اس شخص کو نہیں جانتا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ صرف پطرس نے یسوع مسیح کا انکار کیا بلکہ ہی کرس جیسس, اس نے یسوع کے اوپر لعنت کی. کین یو ٹیک اٹ کہ ایک شخص جس سے یسوع پیار کرتا ہے وہی یسوع کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دے. اگر خدا ایسے شخص کو بدل سکتا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں بدل سکتا؟ کیا خدا میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کو نہیں لے کر آ سکتا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ ایک ڈرپوک شخص تھا, لیکن خدا نے اسے بدل کر ایمان کا ایک زبردست سورما بنا دیا اور وہ ایک مضبوط چٹان بنا, ایک مضبوط چٹان کی طرح. اور جب خدا کا روح القدس کلیسیا کے اوپر نازل ہوا عید پینتیکوست کے دن, جس کو ہم کلیسیا کا جنم دن کہتے ہیں, جب کلیسیا کا جنم ہوا تو پطرس وہ پہلا شخص تھا جو ایک عورت سے ڈر گیا تھا. وہ 3000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر مجمع میں یسوع کی منادی کرنے لگا. اگر خدا ایسے لوگوں کو بدل سکتا ہے تو میرے عزیزو وہ مجھے اور آپ کو بھی بدل سکتا ہے. وہ ہمارے حالات میں بھی تبدیلی کو لے کر آ سکتا ہے. یوحنا کو آپ جانتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ غصے والا شاگرد تھا یسوع مسیح کا, اور اس کو قہر کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے اس کا نام گرج کے بیٹے رکھا گیا تھا, لیکن خدا نے اسے بدل کر محبت کا رسول بنا ڈالا. اگر خدا یوحنا کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو کیا میری اور آپ کی زندگی کو نہیں بدل سکتا؟ داؤد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ داؤد ایک زناکار شخص اور قاتل تھا. نہ صرف وہ قاتل اور زناکار تھا بلکہ اس کا خاندان جو ہے وہ خاندانی ابتری کا شکار تھا. خاندانی جھگڑے جو ہیں وہ انتہا سے زیادہ اس خاندان میں تھے. بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن تھے, حتیٰ کہ داؤد کے بیٹوں میں سے ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ زناکاری کی, گناہ کیا. کوئی یہ بڑا اسپرچول خاندان نہیں تھا جس کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے, لیکن خدا نے کہا کہ اسی خاندان میں سے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا, داؤد کی نسل میں سے. تو میرے عزیزو اگر خدا اس طرح کے لوگوں کو بدل سکتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی وہ بدل سکتا ہے. آپ مرتھا کو جانتے ہیں. مرتھا جو ہے, ٹائم بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اس لیے ویری کوئکلی آئی ول فنش اٹ ان فیو منٹس. مرتھا جو ہے وہ دنیا کی فکر و تردد میں لگی رہتی تھی, لیکن خدا نے اس کو بدلا اور وہ یسوع کے قدموں میں آ گئی. توما جو ہے وہ شکی مزاج آدمی تھا, شک کرنے والا تھا, لیکن خدا نے اسے ایک زبردست رسول بنا ڈالا. ایلیا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خودکشی پر مائل ہو گیا تھا, وہ اپنے لیے موت مانگتا ہے. آپ اس کو پہلی سلاطین کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 4 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے, اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے, کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. وہ اپنے لیے موت مانگتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں, ہم بھی ڈس اپوائنٹمنٹس کا شکار ہو سکتے ہیں, ہم بھی مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں, ہمارے بھی حالات بعض اوقات ہمارے لیے ٹف ہو سکتے ہیں, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا پر اپنا توکل اور بھروسہ نہ چھوڑیں, خدا پر ایمان رکھیں, کیونکہ خدا سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. یونا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یونا اپنے لیے موت مانگتا ہے. وہ کہتا ہے, آئیے بلکہ اس حوالے کو بھی پڑھ لیں. یونا نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات. لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور تریسس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے
باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یونا جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، تو مجھے نینوا کو بھیج رہا ہے، میں ان کو جا کے کہوں گا کہ توبہ کرو نہیں تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جب وہ توبہ کریں گے تو ان کو معاف کر دے گا۔ تو پھر سارے لوگ کہیں گے اے ایویں جھوٹیاں نبوتاں آ کے کر دے پہ، اے جھوٹا نبی، سارا الزام مجھ پہ رہے گا، لوگ میری بے عزتی کریں گے، لوگ مجھے برے لفظوں میں سوچیں گے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے کیا تجھے پہلے نہیں کہا تھا کہ مجھے نہ جانے دے، کیونکہ میں نہیں جانا چاہتا، میں جا کے وہاں پر نہیں منادی کرنا چاہتا، کیونکہ اینڈ پہ تو نے ان کو معاف کر ہی دینا ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس بے عزتی میں نہیں جی سکتا، اب میں اس الزام کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس لیے تو مجھے مار دے، بس تو میری جان لے لے۔ اور وہ اپنے لیے موت کو مانگتا ہے، مایوسی کی حالت میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، آپ جس قسم کے بھی فرسٹریشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، خداوند کی قدرت آپ کو اس میں سے نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتی ہے۔ اس لیے خداوند پر توکل اور بھروسہ رکھیں کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یرمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یرمیہ ایک وقت آیا کہ وہ مایوسی کا شکار ہو گیا، ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو گیا، اور اسے کنویں میں ڈال دیا گیا، وہ بھی الٹا کر کے۔ لیکن اس نے سچائی کے ساتھ نبوت کرنا جو ہے وہ چھوڑا نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، چاہے حالات ہمارے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہمارے لیے ہو جائیں، خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ پھر ایوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایوب بھی، آپ اس کو جاب چیپٹر 7 ورس 16 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب جب مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے موت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند بس اب زندگی سے میں نہیں اس زندگی کو چاہتا، جسٹ یو کل می۔ وہ اپنے لیے موت کو مانگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ خداوند پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میری کمی کمزوری کو اپنے زور، اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنے مسا میں بدل، تاکہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، غرض کہ میرا ہر ایک فعل، میرا ہر ایک کام تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ ٹھہرے۔ آئیے خداوند کے فضل کو مانگے اور کہیں کہ خداوند خدا میری بری عادات کو بدل، میرے برے طور طریقوں کو بدل۔ اے خداوند دنیا داری کو تو میری زندگی میں سے نکال، دنیا داری کے عیش و عشرت کو، دنیا داری کی رنگ رنگینی کو تو میری زندگی میں سے نکال۔ اے خداوند خدا میں دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ اے خداوند میں دنیا کو انکار کر کے تجھے قبول کرتا ہوں اور تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ خداوند تو میرے ساتھ ہو، تو میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل، تو مجھے قوت دے، مجھے طاقت دے اور مجھے مسا دے، تاکہ میں ویسا بن سکوں جیسا تو مجھے بنانا چاہتا ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، آج اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی آپ کو دھتکارے گا نہیں، وہ کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ کھلے بازوؤں کے ساتھ آپ کو ویلکم کرے گا، آپ کو گلے لگائے گا، تاکہ وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں وہ کر سکے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ کیونکہ nothing is impossible with God، خدا آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آج خداوند کو موقع دیں، خداوند کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے بچوں کی زندگی میں کام کرے، آپ کے سپاؤس کی زندگی میں کام کرے، اور آپ کی کلیسیا کی زندگی میں کام کرے، آپ کے خاندان کی زندگی میں کام کرے، تاکہ خدا ہم سب کو ویسا بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاللویہ۔